टॉप स्टोरी अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली मोहम्मद खान साहब खुश आमदीद। और मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि जो आज आपके जो लीडर महमूद अरछकज़ई साहब ने फरमाया है कि हम आएंगे और सीढ़ियाँ लेकर जेल के अंदर जाएंगे, मुलाकात भी करेंगे, खान को रिहा भी करेंगे, क्या ये पॉलिसी अब पीटीआई की ऑफिशियल है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अफसार साहब आपने पूरा हमें चार्जशीट कर दिया, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको तसल्ली दूँ जो ज़रूरी है। देखिए, जहाँ तक महमूद अरछकज़ई साहब का ताल्लुक़ है, वो हमारे एलआई हैं, सीनियर सियासी लीडर हैं, और उनकी बहुत सी चीज़ों से मैं भी इत्तेफाक नहीं करूँगा। हम उनकी जमात डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है, लेकिन हम एक ब्रॉडर मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, आइन की हुक्मरानी की बहाली के लिए। उनके बारे में आप सौ इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन एक बात महमूद खान अरछकज़ई में मैं समझता हूँ सब उसको मानते हैं कि वो एक पुरअमन सियासी जदोजहद के कायल हैं और वो आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। तो अगर वो आइन की हुक्मरानी के लिए जदोजहद की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या अमर माने है? बाकी तरीके इंसाफ सिर्फ़ और सिर्फ आइनी तौर पे एक पॉलिटिकली एक मूवमेंट के हक़ में है। हम कोई ना गैर आइनी काम हमने किया है, ना कभी सोचेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा लीडर एक पीसफुल पॉलिटिकल स्ट्रगल के बाद बाहर निकले इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी बात मुकम्मल हो गई तो मैं आगे चलता हूँ। तो मुझे बताइएगा कि ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए दो, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, वहाँ की हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, बताएं। ये किस तरह की अजीब व गरीब तरजीहात हैं उनकी कि इतने लोग शहीद हो रहे हैं, सिविलियन हैं, और वो एक लिसानी बुनियादों पे सियासत करें कराची में और पंजाब में। ये क्या है? अपने सूबे के अवाम जिन्होंने मुंतखब किया है वहाँ तो वो गए नहीं। वाना क्यों नहीं गए आपके चीफ मिनिस्टर? चलिए मुझे डायरेक्ट सवाल पूछ लेता हूँ, वाना क्यों नहीं गए बच्चों को तसल्ली देने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए? बताएं। जी, अब इस पर थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। पहली बात तो ये है जी कि जो हमारी सूबाई असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की, उनको पता है उन्हें अपने सूबे के लिए क्या करना है और वो कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा पीस जरगा, अमन जरगा किया, और उसकी सिफारिशात तमाम पॉलिटिकल जमातों ने मिल के इकट्ठे मुरतब की। इसकी तो कोई नहीं बात करता। इसकी बात क्यों नहीं करते? इसकी बात करनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के इस यंग वज़ीर आला में इतनी सियासी बसीरत थी कि उसने अपने से दुगनी उम्र के सियासी लीडरान को इकट्ठा किया और उनको वहाँ पे बुलाया, और सब ने, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने पहले भी शुक्रिया अदा किया और अब दोबारा करूँगा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत, जमात, सब लोग आए और उनने मिल के इस मसले पर बैठ के सर जोड़े और एक फ़ैसला किया। अच्छा, अब वहाँ जो सूबाई असम्बली है उसमें हर तरह के मसले आते हैं। अब अगर कोई मसला कराची का आया है, जहाँ ज़ाहिर है आपने ख़ुद ये इकरार किया कि बहुत से पश्तून वहाँ, हमारे जो भाई हैं वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में हैं। अगर किसी ने कराची का कोई इशू वहाँ पे उठाया है, उसका मतलब ये नहीं है कि अपने सूबे के मसले पे उनकी नज़र नहीं है। नहीं, वहाँ भी नज़र है, इस चीज़ को भी देख रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, एक बात से आपके मैं मुत्तफ़िक हूँ, और वो ये है कि इसको लिसानी इशू ना हमें बनाना चाहिए, ना हम बना रहे हैं। कोई ट्रांसपोर्टर है, जो भी है, बनाया चला रहा है, लिखा है, उसने कानून तोड़ा है, या उसने उसकी गाड़ी के नीचे कोई आ गया है, उसको आपने देखिए बड़ी लंबी बात की है, आपने बड़ा लंबा एडिटोरियल बोला है, तो मुझे अब बात करने दें। ठीक है, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ अफसार साहब। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरह दहशतगर्द होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता, इसी तरह कानून तोड़ने वाला होता है। वो ना पश्तून होता है, ना पंजाबी होता है, ना सिंधी होता है, ना बलोच होता है। जिसने कानून तोड़ा है उसको सजा दें और उसकी सजा बाकियों को ना दें। सिंपल सी बात। सही है, गुड, सही। अच्छा, तो वो मुझे फरमाएं, आपने उसका नहीं जवाब दिया कि आपके वज़ीर आला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने जरगा बुलाया और वहाँ सबको बुलाया, उन्होंने जिनसे खिलाफात थे उनको भी बुलाया। मैं खुल के इसी तरह कैमरे पे ये बात कर रहा हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके इस इनिशिएटिव को। मैंने उनके आमद को भी वेलकम किया था। मैंने कहा कि नया चेहरा, जवान चेहरा, क्लीन स्लेट के साथ आया है, कोई अच्छी रवायत कायम करेगा। मुझे बताएं, वो पिंडी इस्लामाबाद तो रोजाना घूमते रहते हैं, यहाँ हर एक से मिलना मिलाना भी उनका हो जाता है, वो वाना क्यों नहीं गए? क्या वजह है, क्यों नहीं गए वाना? और यहाँ जो उन्होंने लेटर 2 सफ़े का अंग्रेजी में लिख दिया है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है। इसी तरह अंग्रेजी में लिखते ना कि जी ये यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, वफाक आए और हमारी हेल्प करे, क्यों नहीं लिखते?
دہشت گردی پہ کیوں نہیں بول رہے؟ دہشت گردوں کے خلاف کیوں نہیں بول رہے؟ وانا کیوں نہیں گئے؟ مجھے بتائیں وانا کیوں نہیں گئے؟ مجھے ذرا اس پہ جواب دینے دیں. آپ نے وہ انگریزی کی 2-3 بار آپ نے انگریزی کا ذکر کیا ہے. تو انگریزی تو ظاہر ہے علم پہ تو کسی کا وہ نہیں ہے نا. علم تو اللہ کی دین ہے جس کو بھی دے. تو اگر ان کی انگریزی اچھی ہے تو ہمیں اپنے نوجوان وزیر اعلیٰ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں آپ نے وانا کی بھی بات کی اور آپ نے اڈیالہ کی بھی بات کی. دونوں پہ میں جواب دیتا ہوں. اگر لسان پہ تو وہ استعمال کریں نا. میں جواب دیتا ہوں. دونوں پہ میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں وانا کا جو انسیڈنٹ ہے وہ تو اللہ نے بہت کرم کیا ہے. ورنہ ہمارا دشمن ایک بار پھر 2014 کا APS دہرانا چاہتا تھا. ہم سلام پیش کرتے ہیں وہاں جو ہمارے سیکیورٹی کے جوانوں نے اس حملے کو ناکام اور پسپا کیا ہے. ورنہ یہ اتنا کوئی بڑا نقصان ہو جاتا جس کا کوئی مداوع نہیں تھا. اور پتہ نہیں آپ کو میں تحریک انصاف نظر آتا ہوں یا نہیں, لیکن میں تو فوری طور پہ اس کو کنڈیم کیا, کرٹیسائز کیا, سپورٹ کا اظہار کیا, جوانوں کے ساتھ اظہار کیا. اور وزیر اعلیٰ کا جہاں تک تعلق ہے میرا ان سے اس پہ رابطہ نہیں ہوا, لیکن ان کو بالکل میں ایگری کرتا ہوں جانا چاہیے تھا یا شاید وہ جائیں. ان کے پرائیورٹیز اپنے صوبے میں امن و امان کا قیام ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور وہ امن و امان کا قیام کے لیے اپنے جوانوں کے ساتھ ہیں. ان کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے جو بڑے آپریشن پہ ان کی ایک رائے ہے, اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں, ٹائم شاید کم ہو, لیکن ایک لائن میں کہہ دوں گا کہ وہ بھی دہشت گردی کے اتنے ہی خلاف ہے جتنا شہباز شریف ہو سکتے ہیں, یا اینی بڈی, یا جتنا کوئی عمران خان صاحب خود ہیں. لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سہیل یہ کہتے ہیں کہ یار جب اس طرح کا کوئی آپریشن ہوتا ہے تو ہمارا وزیر اعلیٰ یہ بھی کہتے ہیں, اور علی امین خان بھی کہتے تھے, اور سہیل خان بھی کہتے ہیں, وہ بھی دہشت گردی کے خلاف ہیں. اب اس کے اڈیالہ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں ہمارے لیے قابل احترام ہے, میرے سے عمر میں بڑی ہیں, ہمارے لیے بڑی بہن کی طرح ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, لیکن اڈیالہ ان کے صوبے میں آتا ہے, ان کے زیر انتظام ہے. ان کا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ میری ان تک رسائی دی جائے, بیچ میں جو پولیس ہوتی ہے وہ اسلام آباد پولیس نہیں ہے ابصار صاحب, وہ پنجاب پولیس ہے. پنجاب پولیس IG پنجاب کے نیچے ہے جو رپورٹ کرتا ہے مریم بی بی کو, اور اس کی ساری رپورٹیں ادھر جاتی ہیں CM آفس میں. ہر IG اپنی ہفتہ واری رپورٹ پیش کرتا ہے. تو کیا کبھی مریم بی بی نے پوچھا ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوا ہے ماضی میں, جو کہ غلط ہے جو ہوا, جو ان کا دروازہ توڑا سارا کچھ, لیکن کیا انہوں نے پوچھا کہ میرے ساتھ اگر کچھ ہوا سندھ میں تو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ میرے صوبے کے نیچے اڈیالہ جیل کے سامنے میرے سیاسی مخالف کی بہنیں جو ہیں میری لیے بڑی بہنوں کی طرح ہیں. ان کو کہنا چاہیے کہ میں اپنی حکومت میں کسی خاتون کے سر سے دوپٹہ چھیننے نہیں دوں گی, میں خود خاتون ہوں. کیوں نہیں اس پہ سٹینڈ لیتی, کیوں نہیں اس پہ بات کرتی؟ کیا یہ کیا دوغلی پالیسی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو؟ میں تو یہاں تحریک انصاف کے سٹنگ MNA کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم بی بی کے ساتھ جو ہوا تھا وہ غلط تھا, لیکن کیا اس کا بدلہ آپ جو ہے علیمہ آپا نے اور عظمیٰ آپا نورین آپا نے دینا ہے؟ یا جو وہاں زرداری صاحب کی بہن کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا, لیکن اس کا بدلہ آپ ایک پردہ دار خاتون بشرا بی بی سے لیں گے؟ مریم نواز شریف ایز اے چیف ایگزیکٹو ریسپانسبل ٹو انشور اس کو, وہ جو وہاں پولیس والی آئی تھی وہ خود سے نہیں آ گئی تھی, نہ اس کو کوئی دورہ پڑا تھا, وہ پہلے کیوں نہیں آئی؟ شی واز بینگ سینٹ. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کی باتوں سے بہت ساری سے اتفاق کرتا ہوں, اور یہ روایت قائم ہونی چاہیے سیاستدانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے, لیکن میں آپ سے ایک دل سے سوال پوچھ رہا ہوں, دل سے آپ کا جواب چاہیے کہ کیا یہ جو آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ خان صاحب امریکہ میں کھڑے ہو کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے ایسے کہہ رہے تھے میں جا کے نواز شریف کا یہ اتروا دوں گا وہ اتروا دوں گا, کیا ایسے لیڈر ان کے فالوورز کو یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے انشور دیٹ اے پراپر سیف اینڈ ڈگنیفائڈ ویٹنگ اینڈ سیٹنگ ایریا از ڈیزگنیٹڈ فار آتھرائزڈ وزٹرز؟ مطلب وہ جیل کے اندر قیدی کو جو سہولیات قانون کے مطابق تھیں, خان صاحب کہہ رہے تھے میں وہ واپس لوں گا, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم جو وزٹ کرنے آ رہے ہیں ان کو بھی VIP طریقہ سے ٹریٹ کیا جائے. آپ تو اس کلچر کو ختم کرنے نہیں آئے. افسر صاحب ایسا نہیں ہے, دو باتیں آپ کر رہے ہیں, دونوں پہ مجھے بات کرنے کی میں ثابت کروں گا. پہلے جو آپ نے خان صاحب کی بات کی, ہاں بالکل, دیکھیں ماضی میں بہت سے سیاسی لیڈران نے بہت کچھ کہا ہے. اگر ہم نے انہی چیزوں کو ریپیٹ تو پھر معافی مانگے, پھر دیکھیں پھر آگے چلنا ہے تو پھر پچھلی غلطیوں پہ معافی تو مانگے نا کم از کم. سب کو دیکھیں اس کے لیے عمران خان نے راستہ دیا ہے, لیکن ان کو عمران خان سے ایسے ڈر لگتا ہے جیسے کہ اندھیرے کو روشنی سے ڈر لگتا ہے. کہ عمران خان نے تو کہہ دیا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن از دا وے فارورڈ. وہ تو 16 فروری 2024 کو میرے ساتھ بات کرتے ہوئے کی, میں نے باہر جب پبلک میں اس پہ پریس ٹاک کی, کیوں نہیں اس بات کو سیریس لیا؟ اس کے بعد ٹویٹ کر دیتے ہیں. جہاں تک اڈیالہ میں جا کے سٹنگ ایریا کا تعلق ہے, افسر صاحب دیکھیں نا آپ نے سوال کیا جواب دینے دیں, میں جلدی بول رہا ہوں تاکہ آپ کے دل میں اتنے زیادہ سوال ہوتے ہیں تحریک انصاف سے, مجھے میرا فرض ہے اپنے بڑے بھائی کو میں جواب دوں اور تسلی بخش دوں انشاءاللہ. دیکھیں کب سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ مجھے وہاں صوفے لگا دیں,
وہاں مجھے کافی کیپیچینو پلائیں، فلانا کریں. وہ کہہ رہا ہے یار کوئی ڈگنیفائڈ طریقہ. وہ عمران خان کی بہنیں ہیں لیکن وہ اس ملک کی خواتین بھی ہیں، وہ اس ملک کی شہری بھی ہیں، وہ زمین پہ بیٹھی رہتی ہیں، ان کو چھوڑیں. میں جب جاتا ہوں، میں تو لائر ہوں، میں لائرز کو وہاں رگڑا کھاتے دیکھتا ہوں. جو وکلاء، سینئر وکلاء آتے ہیں زمین پہ اڈیالہ کے اندر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی وہ دھوپ میں سایہ تک نہیں ہوتا، ٹھنڈا پانی تک نہیں ہوتا، بیٹھنے کے لیے لکڑی کی کرسی تک نہیں ہوتی. یہ کوئی 5 اسٹار فیسلٹیز ہیں کہ آپ جو گیسٹ وہاں پہ جا رہے ہیں یار عزت دار شہری ہیں، آپ ملاتے نہیں ملاتے، تذلیل کا حق آپ کو نہیں ہے، تذلیل کا حق نہیں ہے. تو یہ سہیل آفریدی نے بالکل صحیح بات کی، میں 100% اس کے ساتھ اس پہ کھڑا ہوں. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کی جماعت میں مجھے کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا، میں یا دوسرے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں آپ کی جماعت کے لیڈروں پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک طرف بالکل ہوں میں چاہتا ہوں یہ ملک آگے بڑھے. یہاں ہم سٹک ہو گئے ہیں ایک جگہ پہ کیونکہ کچھ لوگوں کی ضد ہے. آپ اس ضد کو چھوڑیں گے تو یہ ملک آگے چلے گا. کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک طرف مذاکرات کا کہہ دیتے ہیں خان صاحب اپنے لوگوں کو، دوسری طرف سے ایسا ٹویٹ کر دیتے ہیں جو ساری چیزوں کو خراب کر دیتا ہے. اور پھر جو ماضی کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں، چلیں باقی لوگ نہیں غلطی مان رہے، آپ مورلی ایتھیکلی کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں سب سیاسی جماعتوں سے، ان کے لوگوں سے. تو آپ کا فرض نہیں ہے کہ ماضی کی جو چیزیں غلط ہوئی ہیں اس پہ خان صاحب خود کہیں ہاں غلطی ہوئی ہے ہم سے، آئندہ نہیں ہوں گی، ہم آگے بڑھیں. جب آپ سیاسی طریقے دیکھیں، کل ٹرمپ اور زہران ممدانی کی ملاقات ہوئی ہے، کیا نہیں کہا انہوں نے ایک دوسرے کو الیکشن سے پہلے. اور پھر اب آ کے جمہوریت کا تو یہی حسن ہوتا ہے نا کہ کر لی اب آگے چلیں. دونوں نے ہاتھ ملایا کہ ایک دوسرے کو شرمندہ بھی نہیں کیا اور کہا جی ٹھیک ہے ہم آگے چلتے ہیں. ہم یہ کلچر کیوں نہیں اپناتے؟ اور وہ باہر بیٹھے لوگ جو امریکہ میں بیٹھے ہیں وہی آپ لوگوں کو یہاں پہ لڑوا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں آپ جا کے مار دیں اور مر جائیں. خود وہاں بیٹھے ہیں اور وہاں سے سیکھتے نہیں ہیں. ابصار صاحب جو باہر بیٹھا ہے نا، وہ جو بھی بولے ہم یہاں وہ کریں گے جو ہم آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیڈر کے لیے کر سکتے ہیں، ملک کے لیے کر سکتے ہیں. کیونکہ گراؤنڈ پہ ہم کھڑے ہیں، ہم فیس کر رہے ہیں، ہماری فیملیز فیس کر رہی ہیں، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں. 85 سال کی میری اپنی ماں جیل آئی ہے. میں فخر اور میں سلام پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کی اس تمام لیڈرشپ کو جو نے ساری چیزیں فیس کی ہیں، لیکن they have stood their ground and not left عمران خان alone. دوسری چیز یہ ہے، آپ نے کہا کہ ہم غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں، فلانا نہیں کرتے. ہاں غلطی ہم کر رہے ہیں. بہت بڑی غلطی کی ہے نا، اسٹیٹس کو پکارا ہے، اس کو للکارا ہے. بہت بڑی غلطی کی ہے نا، عام لوگوں کو وفاقی وزیر بنا رہے ہیں. وہ لوگ جن کو کبھی یہ بڑے لوگ اپنے گھروں میں اندر نہ جانے دیتے. مراد سعید ایک ینگ نوجوان کو وہاں پہ ہم نے فیڈرل منسٹر لگا دیا. بلوچستان کے پہاڑوں سے آئے ہوئے قاسم سوری کو ہم نے ڈپٹی اسپیکر لگا دیا. ہم نے ایک چھوٹے صوبے سے آئے ہوئے شخص کو جو ہے اس کو صدر پاکستان بنا دیا. ہاں ہم نے یہ غلطی کی ہے. ہم کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ آزاد ہونی چاہیے، یہ غلطی ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں ججوں کو پریشرائز مت کرو، ہم کہہ رہے ہیں ججوں کی بدلی ڈی سیوں کی طرح مت کرو، ان کو بابو مت بناؤ، ان کو جج رہنے دو. اگر یہ غلطیاں ہیں تو یہ غلطیاں ابصار صاحب ہم کرتے رہیں گے. ہاں ایک بات میں برملا کہتا ہوں، میں بڑی بات کبھی نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر میاں نواز شریف، اگر آصف زرداری، اگر مریم نواز شریف صاحب کی فیملی یا اگر زرداری صاحب کی فیملی یہ ملک کو ٹھیک چلاتے، پی ٹی آئی بنتی نا. ان لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے، مس گورننس کی وجہ سے اور پاکستان کو تباہ کرنے کی وجہ سے ریئیکشن میں تحریک انصاف بنی ہے. تو غصہ فطری ہے. میرے ملک کو جو کھائے گا، میرے ملک کو لوٹے گا، مجھے غصہ آئے گا. ابصار صاحب وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے کہ اگر 2 سیاسی جماعتوں پہ کرپشن کے چارجز تھے تو پھر تیسری اس بات پہ آئی تھی کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے. لیکن ہماری بدقسمتی اس قوم کی یہ ہے کہ وہ بھی ایسی ہے.